एपिसोड नंबर 28। बाबे दहर। तुमने बहुत देर कर दी है। अब कुछ नहीं हो सकता, बल्कि मैं कुछ करना नहीं चाहती। मैं अगर किसी की मिन्नत कर सकता हूँ तो वो तुम हो। मैं अपने होने वाले शौहर के साथ बहुत खुश हूँ और मैं भला इसे क्या कहकर मना करूंगी। मैं अगर किसी के लिए कत्ल करके अपना करियर को डुबो सकता हूँ तो वो तुम हो। वो ढिठाई से मुस्कुराया। यह मकतूल तुम्हारा होने वाला शौहर है। वो जैसे इसके इल्म में इजाफा कर गया। तुमने अपनी अनाम में कितने साल जाया कर दिए जानते हो। वो जैसे रंज से बोली। मलाल सा मलाल था जो हर और बिखर गया। तुम मुझे घटिया बुरा जलील सब कह सकती हो, लेकिन मुझसे ये मत कहो कि मैंने तुम्हें अना की वजह से छोड़ा। मैं आधे लंदन के सामने तुम्हारे लिए नंगे पैर चला हूं। मैंने तुम्हारे जूते अपने हाथों में उठाए हैं। कोई नापरस्त इंसान ऐसा नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए कॉलेज से एक्सपेल हुआ हूँ। तुम्हारे लिए कॉलेज के नामवर बदमाशों से दुश्मनी ली है। कोई खुदगर्ज इंसान ये सब नहीं करता। मैंने तुम्हें हर जगह तस्लीम किया जहां बाकी मर्दों की मनफी अना बीच में आ जाती। कोई अनापरस्त ऐसा नहीं करता। तुम्हारे लिए अपने चचा बाबा भाई से लड़ा हूं। तुम्हारे खिलाफ बातें करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिए है। वो बोलते बोलते रुका। कई सालों का गुबार निकल गया तो दिल में बस मोहब्बत और खलूस बाकी रहा। मैं यहाँ आने से पहले सराज भाई को तुम्हारी मम्मी से मिलने का कह कर आया हूँ। इसने बेहद आराम से जुल्फ के सर पर बम फोड़ा। वो जैसे जामिद हो गई थी। तुमने ये क्यों किया? ओ खुदाया सुल्तान, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? मैं इस रोज कैफे में कुछ कहने वाला था, याद है? इसे याद था। इस रोज इस कैफे में वो पांचों कुछ कहने वाले थे। डोंट टेल मी, तुम चार लोगों के दरमियान मुझे प्रपोज करने लगे थे। नहीं, मैं तुम्हें प्रपोज नहीं करने वाला था। मैं तुमसे शादी डिले करने को कहता ताकि सिराज को बात करने का वक्त मिले। तुम मुझे वक्त दे सकती हो? वो बेहद मासूमियत से कह रहा था। ज़ुल्फ़ को कुछ समझ ना आया वो क्या कहे। 10 सालों में इसकी एक मंगनी टूटी थी और इससे फर्क नहीं पड़ा। इसकी माँ ने जब शायान का रिश्ता लाकर रखा तब इसने सुल्तान की ख्वाहिश जरूर की थी। सुल्तान सफदर के साथ की ख्वाहिश इसने 10 साल पहले लंदन में शुरू की थी, लेकिन तब तक वो पाकिस्तान वापस जा चुका था। वो कम उम्री थी। 18-19 साल में मोहब्बत हो जरूर जाती है, लेकिन इसका इदराक नहीं हो पाता। इदराक हो जाए तो मोहब्बत संभाली नहीं जाती। इसे भी इदराक जब तक हुआ शायद थोड़ी देर हो चुकी थी। वो सुल्तान के साथ मुसलसल राब्ते में रही थी। वो कनाडा चला गया था, मगर इन दोनों के दरमियान फासला नहीं आ सका था। अपने होने वाले मंगेतर से ज्यादा वक्त वो इसके साथ गुजारती थी। सुल्तान इसे अपनी पेंटिंग्स का वक्त भी दिया करता था। सुल्तान सफदर इसका सेफ जोन था। सारी दुनिया से थक कर वो इसी के पास आती थी। सारी दुनिया से खुश होकर भी वो इसी के पास आती थी। वो अच्छा सामया था। कई कई घंटे से सुनता रहता। कभी कभी जुल्फ को बेहद ख्वाहिश हुआ करती थी कि सुल्तान इससे वो कहे जो वो सुनना चाहती थी। वो नहीं कहता था। कई साल जुल्फ को लगा शायद वो इसे बस दोस्त की हैसियत से पसंद करता है, लेकिन वो जब भी मिलते थे सुल्तान की आंखें इससे जैसे दस्ताने कहती थी। वो दोनों अनकही के अजाब में रहे, मगर फासला नहीं रहा। बीच में कईयों माह साल ऐसे आए कि इन दोनों के दरमियान दूरियों की खलीज सी दर आई। सुल्तान सफदर वो दुनिया का खाक आदमी था, मगर इसे ये खलीज पूर करना ना आ सकी। और जुल्फ जैसे इसकी आदी हो गई थी। इन सब मसाइल अंदेशों और दूरियों के बावजूद एक जज्बा था इनके दरमियान, जिसके आगे वो दोनों बेबस थे। यूं जैसे मैदान जंग में निहत्था सिपाही चंद साल कबल आने वाली दूरियों की आज वक़्त ना रही थी। वो दोनों एक दूसरे के सामने थे, जैसे कभी दूर गए ही ना हो। वो इस आदमी से मोहब्बत करती थी या नहीं, ये मुश्किल सवाल था। लेकिन अगर वो किसी मर्द के साथ की ख्वाहिश रखती थी तो वो सुल्तान था। 3 दिन बाद मेरी शादी है सुल्तान। इसने निगाहें चुराई। गिजर पेश किया। औरत के इनकार और गिजर में फर्क होता है। गिजर मान होता है जिसके नतीजे में वो मनाए जाना मांगती है, और मर्द पे मोहब्बत में लाड उठाना फर्ज है। शादियां टूट भी सकती हैं। वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारे पास पूरे 3 दिन हैं ये सोचने के लिए कि तुम अगले 30 साल कैसे गुजारना चाहती हो।
मैं तुमसे दोबारा पूछूंगा और फिर तुम्हारे हर फैसले का एहतराम करूंगा। तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है जी, ये फैसला तुम्हारे दिल का होगा। इसने जुल्फ का मुस्तरब चेहरा देखा, फिर मुस्कुराया। वह मुस्कुरा भी ना सकी। ओके, ओके, वो भारी दिल से बोली। अब तुम जाओ जुल्फ, मैं बहुत जल्द तुमसे दोबारा मिलूंगा। वो बहलाने वाले अंदाज में बोला। मैं नहीं जा सकती, दिल पर बोझ रखना अब बहुत मुश्किल हो गया है। मैं रोज घर वापस जाऊंगी। पागल मत बनो जी, जो वो चाहते हैं हम वो नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है इनके हक में एक वीडियो बना दोगी तो सब सही हो जाएगा? सुल्तान हत्तल इम्कान अपना लहजा नॉर्मल रखे हुए था। और तुम्हें लगता है जुल्फ वकार बेवकूफ है? मैं जबल खान का प्लान फॉलो नहीं कर रही। मेरी अपनी बसात होगी, मैं इनकी मदद करूंगी, मगर अपने तरीके से। सियाकारों की फैंटेसी होती है, इन्हें जब जब किसी शैतानी अमल करना हो, इनके कंधे से कंधा मिलाने वाले अबलीस कई होते हैं। रोजगर को इंसाफ मिलेगा, लेकिन मेरे जाती तरीके से। तुम मेरे साथ हो? मैं ये सब देख लूंगा, तुम जाओ। खुद को इस सब में मत फंसाओ। वो बेचैन हुआ। मैंने कभी किसी मर्द के कंधे पर रखकर बंदूकें नहीं चलाई। लड़की समझकर वापस भेजोगे तो वक्त जाया करोगे, पार्टनर समझकर साथ दोगे तो फायदा होगा। इतने साल बाद वापस आकर यूं मेरे पैरों की जंजीर मत बनो। वो दो टोक अंदाज में बोली। सुल्तान ने कुछ कहने को लब खोले ही थे कि सुल्तान, जबराज, दो नामों की पुकार थी। वो आवाज सैयद शमदान की थी, अगली आवाज गोलियों के चलने की थी, और फिर सकूत, गहरा सकूत। लम्हों का खेल था, बस लम्हों का। और सुल्तान सफदर को अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती महसूस हुई। इसने बेख्तियार अपना दिल थामा था। मौजूदा दौर में हर इंसान की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सिर्फ इस एक के ठीक हो जाने से दुनिया ठीक नहीं हो जाएगी। जो मकाम इसे मिला है वो तो बहुत कम है, असल तख्त तो किसी और के पास है। मान लिया कि आपके ठीक होने से दुनिया ठीक नहीं होती, लेकिन आपका क्या? अगर एक साफ पानी में किसी ने स्याही के 3 कतरे डाले हैं तो चौथा तुम्हें क्यों डालना है? आवाज आ रही थी, और इन कैदियों को ये आवाज अपने चेहरे पे थप्पड़ों की सूरत लगती महसूस हुई थी। खबर पे, क़यामत पे तो हर एक को एतबार है ना। खबर पे आप अकेले होंगे, क़यामत में पुल सिरात आपने अकेले पार करनी है। अमाल आप अकेले के देखे जाएंगे। ये नहीं होगा कि तुम्हारे किसी अजीज की चंद नेकियां उठाकर तुम्हें दे दी जाए। जब आना जाना अकेले है तो अच्छाई के वक्त साथी क्यों चाहिए? दुनिया बड़ी जालिम है। कोई आपकी तकलीफ अपने सर नहीं लेगा, कोई आपका खोटा खरा नहीं करेगा, और जो कर सकता है वो हस्ती एक है, अल्लाह। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। फिर तुम किस गैरत से इससे मुनखरिफ हो रहे हो? तुमने बचपन में हॉरर मूवीज देखी है? हमदा ने एक मस्जिद की ओट में घुटनों के बल बैठे हुए अपनी दाएं तरफ बैठी चौकन्ना नजरों से अपने अतराफ में देखती हुई हंजला से सवाल किया था। जितना नॉर्मल वो सवाल था, हंसला ने इतनी ही गैर यकीनी से इसे देखा था। बचपन में हमेशा सोचता था कि कच्ची खासी हंसती खेलती फैमिली एक कसेबज़दा घर में रहने क्यों आ जाती है। हंसला की घुरियों की परवाह किए बगैर अपना ताकब करते लोगों से छुपकर एक कोने में बैठते हुए वो बचपन की यादें ताजे कर रहा था। क्या अब भी इसके पागल होने पे कोई गुमान है? और फिर जब आधी दुनिया इनसे कहती थी कि यहाँ ना रहे, तब भी वो वहां रहते थे। जानती हो क्यों? क्यों? ना चाहते हुए भी वो पूछ बैठी। क्योंकि वो खिसके हुए होते थे। शानदार सुलग कर बोला। इनके पेच ढीले होते थे, जैसे इस वक्त मेरे और मेरे दोस्तों के हैं। लानत हो हम पर जो हम इस कैफे पे गए। कदमों की आहट करीब आने लगी तो वो खामोश हुआ था। हंसला अब पंजों के बल आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी थी। दानिश की तलकीद में दीवार से कमर जोड़े पंजों के बल खुद को इस बर्फ पर घसीट रहा था। साथ अपने हाथों से अपने कदमों के निशानात को हाथ फेर कर साफ करता जाता था। तुमने फौज की तरबियत लेते सिपाहियों को देखा है? ये बिल्कुल वैसी मुशक्कत थी। हाँ, फर्क ये है कि इन्हें इसके बाद तनख्वाह मिलती थी, मगर यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं था। वह दोनों अब दीवार की दूसरी तरफ थे। बहराम के लोग अब वापस में छह में गोया करने लगे थे। हंसला और शानदान सांस रोके दीवार की दूसरी जानब बैठे थे। सर्दी इनके असाब को जमा रही थी। हंसला को इस सर्दी की आदत थी, और शानदान के लिए ये बहुत ज्यादा थी, बेहद ज्यादा।
اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے تھے۔ ہاتھ سن، بھوک، پیاس، زخم، طاقت کار، اس زندگی میں اس سے زیادہ برا کیا ہو سکتا تھا؟ چند پل بعد لوگ پلٹ گئے تھے۔ شاندان نے جیسے سکھ کا سانس لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے گھٹنے درد کرنے لگے تھے اور کمر اکھڑ گئی تھی۔ ہنسلا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ شاندان گھٹنوں پر ہاتھ رکھے کمر کے بل جھکا ہوا تھا۔ اس کے جسم کا ہر حصہ اکڑ گیا تھا۔ تم بہت فنی ہو، وہ ہنس کر بولی۔ میں بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہنسلا اور زور سے ہنس پڑی۔ کس نے کہا مجھے تم سے شادی کرنی ہے؟ جب لڑکیاں کسی مرد کے مزاح کی تعریف کرے تو اسے پروپوزل سمجھا جانا چاہیے۔ سیدھے ہوتے ہوئے اس نے جیسے پتے کی بات بتائی، ساتھ مسکرایا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ مسکرائی۔ شاندان صاحب، آپ کو اچھی اچھی پک اپ لائن سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ کہہ کر ایک گلی کی طرف چلنے لگی۔ شاندان نے اس کے قدموں کا مقابلہ کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے -0 میں جب 4 گنڈے میرے پیچھے پڑے ہوں گے تو میرے منہ سے رانجے کے لائنز نکلیں گی؟ وہ کوئی گنڈا نہیں، میرے کزنز ہیں اور بھائی بھی۔ اس نے واضح طور پر برا منایا، ساتھ پشتوں میں کچھ بڑبڑائی جسے شاندان سمجھ نہ سکا۔ نہ کرو، اتنے سارے بھائی، اتنے سارے کزن، یعنی تم سے تو بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ صرف فیملی کے لوگ آئیں۔ وہ ہنسلا کے کندھے سے کندھا ملائے چلنے لگا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، اگر شادی میں صرف دلہن آئے تو تمہارے خاندان والے برا تو نہیں منائیں گے؟ اگر اب تم نے اپنا منہ بند نہ کیا تو میں ضرور برا مناؤں گی اور اس امر کو یقینی بناؤں گی کہ ایک آدھ گولی تمہارا سر پھاڑ دے۔ عجیب تشدد پسند خاندان ہے تمہارا، وہ جیسے مایوس ہوا ہو۔ میں ابھی سے بتا رہا ہوں، میرے گھر میں یہ سب نہیں چلے گا۔ میں ایک امن پسند آدمی ہوں۔ ہنسلا گلی کے عین بیچوں بیچ ٹھہر گئی۔ وہ شاندان کو نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی چوکنا نظریں اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ دفتر وہ رکی تھی، آس پاس دکانیں اور گھر تھے۔ سردی کی وجہ سے اور بڑھتی برف باری کی وجہ سے اس پیر لوگ گھروں میں دبکے بیٹھے تھے، مگر دکانوں کے شٹر کھل چکے تھے۔ دکانوں کے سامنے سے گزر کر جانا یقیناً خطرے سے خالی نہ ہوتا۔ اس نے شاندان کو ہاتھ کے اشارے سے گھروں کے عقب میں بنی گیلری نما جگہ سے گزرنے کا کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے آگے آگے چلنے لگا۔ ہنسلا بے حد کوشش کے ساتھ اپنے جوتوں کو کسی بھی قسم کی چھاپ پیدا کرنے سے باز رکھا۔ وہ ایک لمبی سی گیلری تھی جس میں 2 لوگ بمشکل ہی چل سکتے تھے۔ وہ دونوں اب دیوار سے کمر جوڑے وہیں کھڑے تھے۔ باورچی خانوں کی چمنیوں سے نکلتا دھواں فضاؤں میں تحلیل ہو رہا تھا۔ ابھی کتنا رستہ رہتا ہے؟ 10 منٹ اور، وہ سرگوشی نما انداز میں بولی۔ اس گلی کے بعد گراؤنڈ آئے گا، ہم یہی گلی کے اختتام سے دیکھیں گے۔ اگر اس وقت وہاں بچے موجود ہوں تو ہم وہاں سے نہیں جائیں گے۔ کیا تم مجھے آگے کا راستہ سمجھا سکتے ہو؟ میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں نا۔ ونڈرلینڈ اب زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ دور جانے والا تھا۔ یہ خیال ہنسلا کے دل کو خالی سا کر دیتا تھا، مگر اسے جانا ہی تھا۔ مجھے ونڈرلینڈ نہیں، مجھے روز گڑھ سے ایگزیکٹ کا راستہ سمجھاؤ۔ ہنسلا جیسے تھم گئی تھی۔ اس نے مڑ کر اچنبے سے اسے دیکھا۔ مجھے باقی سارا راستہ سمجھ آ گیا ہے۔ یہاں سے آگے ایک پلے گراؤنڈ ہے، اس کے دائیں طرف ایک گلی ہے اور گلی میں بائیں طرف مڑنے پر ونڈر لینڈ ہے۔ مجھے وہاں نہیں جانا اور مجھے تمہیں وہاں لے کر جانے کے آرڈرز ملے ہیں۔ ہنسلا نے جیسے اس کی یاد دہانی کروائی ہو۔ میں تم سے ایک فیور مانگ رہا ہوں۔ میں نے تمہارا راز رکھا ہے، میں نے تمہارے بھرم رکھے ہیں، کیا تم میرا بدلہ نہیں چکا سکتی؟ کس احسان کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ ہنس متعجب ہوئی۔ شاندان نے سادگی سے اسے دیکھا، پلکیں چپکائی اور اس کے کان کے پاس جھکا۔ مجھے ہمیشہ سے معلوم تھا کہ تم اس کیفے میں آتی رہی ہو۔ میں دیواروں میں فرینچ میں لکھے کوائٹس پڑھتا تھا ہانی۔ وہ پیچھے ہوا۔ ہنسلا کا وجود جیسے کسی بھی جنت سے انکاری رہا۔ وہ ہل بھی نہیں سکی۔ برف نہیں تھی جس نے اسے جما دیا تھا، یہ کچھ اور تھا۔ میں تمہارے لیے پیغام چھوڑا کرتا تھا اور بدلے میں مجھے ان کے جواب دیواروں پہ ملتے تھے۔ اماں کہتی ہے سید شادان اب سپیرو کے حصول میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایک انسان کے حصول میں تھا۔ ہنسلا نے دیوار کا سہارا لیا۔ شاندان اسے یوں کمزور پڑتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے نگاہیں چرائیں۔ کئی لمحے وہ شاکی انداز میں سے دیکھتی رہی۔ بہت دیر بعد اس کے حل سے کوئی آواز برآمد ہوئی۔
تم کب سے جانتے تھے؟ اس کی آواز کہیں بہت دور سے آتی تھی۔ 2 سال ہو گئے ہیں۔ پہلے مجھے یہ سب اپنا وہم لگتا تھا، پھر مجھے الہام اور معجزات پر یقین آ گیا۔ تم نے کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اب کے حنزلہ نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ یہ شخص پر اس پر کھل رہا تھا۔ وہ 3 سال پہلے والے خاندان کو نہیں سمجھ پائی تھی، تو 3 سال بعد والے خاندان بھی ایک معمہ کتاب تھا جسے حاصل کرنا بے حد مشکل تھا۔ میں نے بہت کوشش کی، ہر دفعہ اس کیفے سے واپسی پر سوچتا تھا بس اب صبح جاؤں گا اور جب تک تمہارا سراغ نہیں ملتا تب تک میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، لیکن پھر میں ایک نقطے پر آ کر رک جاتا تھا۔ خاندان اس کی سمت دیکھا، گرتی برف میں، یک بستہ ہواؤں میں، نفرتوں کے بیچ، دوہر کے سیاہ امام میں، اس کی شہد رنگ آنکھیں خاندان کی سیاہ آنکھوں سے ملی۔ برف روئی سی لگی، یخت ہواؤں نے آج گرمائش پہنچائی، نفرتوں نے محبت کے رنگ اوڑے، اور دوہر نے ایک ایسا باب کھولا جس کے باہر بہت کچھ تھا سوائے نفرت کے۔ ان دونوں کے درمیان متفقہ جذبات تھے۔ میں اس نقطے پر آ کر رک جاتا تھا کہ محبت ایک طرف، عزت ایک طرف، تم سے ملنا ایک طرف، اور تمہارا مجھے ناقابل اعتبار سمجھنا ایک طرف۔ جو تھپڑ تم مجھے مار کر گئی تھی، وہ سورہ گاڑ لے کر میں تمہارے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ تم مجھ سے مخفی رہنا چاہتی تھی اور میں نے یہ ہونے دیا۔ میں چاہتا تھا ایک دن میں تم سے ملوں اور پھر پوچھوں کہ تم میری عزت کیوں نہیں کرتی۔ میں ملا، میں نے پوچھا، اور وہ رکا، آنکھوں میں کچھ ملال سا آ کر ٹھہرا۔ تم ٹھیک کرتی ہو، میں انسان نہیں ہوں، پیسہ کھا کر ایمان بیچنے والا جانور ہوں۔ کوئی اگر میری عزت کرے تو میں اس کی عزت نہیں کر سکوں گا۔ وہ لب کاٹنے لگا۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان کو لگتا ہے اس کی ساری زندگی دھوکہ اور فریب تھی۔ وقت میں پیچھے جانا کاش اس سے کہانیوں تک محدود نہ ہوتا۔ حنزلہ جواباً خاموش رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے پشت دیوار سے جوڑ لی۔ میں نے وہ کیا جو تم چاہتی تھی، کیا تم وہ نہیں کر سکتی جو میں چاہتا ہوں؟ حنزلہ نے اسی خاموشی سے اپنا بیگ نیچے رکھا اور اسے کھولا، ایک کاغذ نکالا اور اسے اپنی گود میں رکھا۔ وہ پین سے اس پر کچھ لکیریں کھینچ رہی تھی۔ میں لڑکیوں سے رکے نہیں لیتا ہانی، وہ کاغذ پر اسے کچھ لکھتے دیکھتے ہوئے بولا۔ حنزلہ نے گردن اٹھا کر اسے خفگی سے دیکھا۔ میں لڑکوں کو رکے نہیں دیتی۔ ہاں لیکن تم ایک اسپیشل لڑکے کے لیے کیفے کی دیوار پہ نوٹس چھوڑ کر آ جاتی ہو، وہ دو بدو بولا۔ حنزلہ کے گال تپ اٹھے۔ اب تم اس بات کا تانا کب تک دینے والے ہو؟ ساری زندگی؟ کمال تابیداری تھی، یہ عمر بھر ساتھ رہنے کا وعدہ۔ اس سارے وقت میں حنزلہ کو اس کے منہ سے صرف ایک ہی بات اچھی لگتی تھی۔ چند پل بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بیگ بند کیا اور کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ ویسے تو میں ایک شرمیلا، روایات کا پاسدار اور ڈیسنٹ مرد ہوں، لیکن اگر تم مجھے خط دینا چاہو تو لینا ہی پڑے گا۔ اس نے کاغذ کو 2 انگلیوں کے درمیان پکڑ رکھا تھا۔ حنزلہ نے کاغذ پہ مکمل دستبرداری نہیں دی تھی، کاغذ ان دونوں کی انگلیوں کے درمیان دبا تھا۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کی آنکھوں میں فکر تھی، خود کو ہر قسم کے خوف سے آزاد۔ وہ سہولت سے بولا، لوگ عزت نہیں دیکھے، لوگ عزت نہیں دیتے، لوگ ذلت نہیں دیتے، لوگ رزق نہیں دیتے، لوگ زندگی نہیں دیتے، لوگ آپ کو بچانے نہیں آتے، لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی کے ایکسٹرا کردار۔ میں دنیا کی قید سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، اور ہر آزادی، ہر تخت کی ایک قیمت ہوتی ہے، میں اسے چکاؤں گا۔ اس کی قیمت تمہاری جان بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی آواز لڑکھڑائی۔ مشکل تھا، بے حد مشکل، اس محبت پہ دستبرداری دینا جو ایک طویل مدت بعد نظر کے سامنے آئی تھی۔ پرواہ نہیں، یہ شاید ہے، لیکن خوف تب تک خوف رہتا ہے جب تک اس سے خوف کھایا جائے۔ اگر ایک بار گردن اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ لیا جائے تو خوف ہم سے خوف کھانے لگتا ہے۔ تم دنیا کی قید سے آزاد ہونا چاہتے ہو، لیکن شاید تم نہیں جانتے کہ دنیا اپنا دائرہ توڑنے والوں کے گرد ایک ایسا ادارہ بنا دیتی ہے کہ وہ جھگڑا جاتا ہے۔ وہ اسے ہر ممکن طریقے سے روکنا چاہتی تھی، یا شاید آزما رہی تھی۔ تہ خانے کی ان زنجیروں سے زیادہ جگر کس شے میں ہوگی؟ دنیا اپنی رونق میں اندھا کر دیتی ہے شاندان۔ ایک اور تنبیہ، جن اندھیروں سے میں نکل کر آیا ہوں، اس کے بعد روشنی مجھ پر اپنا اثر کھو چکی ہے۔ شاندان نے گردن چکا دی۔
اسے تکلیف ہونے لگتی تھی۔ مجھے اب موت کا خوف نہیں، مجھے لوگوں سے ڈر نہیں لگتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 5 دن سید شمدان کو یاد نہیں کیا۔ یہ لوگ میری قبر بھی بھول جائیں گے، اور پھر جو ہوگا وہ صرف میرے اعمال، اور مجھے اپنا کوئی ایسا عمل نظر نہیں آ رہا جس کے تحت مجھے معاف کیا جائے۔ دنیا دھوکا ہے، ایک دن ختم ہو جائے گا۔ آخرت سچائی، اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ اس نے لمحے بھر کا توقف کیا۔ حنزلہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ خاندان کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تم رسک لے رہے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ یہاں سے جا چکے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بار پھر جبل کے ہاتھ لگ گئے ہوں۔ وہ کہہ کر گلی میں چلنے لگا۔ طے شدہ صفحہ کھول لیا۔ میں انہیں ڈھونڈوں گا، ان کے ساتھ مل کر اپنی اور ان کی غلطیاں فکس کروں گا، اور پھر یہاں سے جاؤں گا۔ صفحے پر ایک نقشہ سا تھا، ایک رف اور بے حد آسان نقشہ۔ وہ دونوں چلتے چلتے میدان میں آ گئے تھے۔ میدان خالی تھا، وہاں برف تھی، بس برف۔ شاندان وہاں رک گیا۔ حنزلہ کو یہ اشارہ تھا کہ آگے کا سفر اس کا اپنا ہے۔ وہ دونوں اگلے کئی لمحے بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ دنیا میں بڑے بڑے مشکل کام ہیں، لیکن الوداع کا عمل آج بھی ان سب پر فوقیت رکھتا ہے۔ یہ لمحہ نہیں آنا چاہیے، کسی بے حد عزیز شخص کو الوداع کہنے کا لمحہ نہیں آنا چاہیے۔ اسی پل گلی کے دونوں طرف سے بندوقیں ہاتھ میں لیے لوگ اسی طرف چلے آ رہے تھے۔ حنزلہ نے فوراً اپنی پستول سیدھی کی۔ خاندان کا جسم ہر حرکت جیسے بھول چکا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے کوئی رد عمل نہیں دے سکا۔ حنزلہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے جانا چاہا، مگر نہیں، فرار ممکن نہیں تھی۔ وہ گھیرے جا چکے تھے۔ وہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے۔ کسی نے آگے بڑھ کر حنزلہ کو بازو سے پکڑا تھا۔ شاندان کے جسم میں جیسے انگارے دوڑ گئے تھے۔ وہ اگلے منظر میں اس لڑکے پر جھپٹ پڑا تھا۔ وہ اسے لاتے اور مکے مار رہا تھا، ساتھ ساتھ چیخ رہا تھا، تم نے اسے ہاتھ کیسے لگایا؟ اسے اپنی آواز نہیں سنائی دیتی تھی، اسے لوگ نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ اسی پل لوگوں کے درمیان رستہ بنا۔ کسی نے اسے کندھوں سے پکڑ کر پسلیوں پہ ضرب مارتے ہوئے اس لڑکے سے دور ہٹایا۔ اگلے منظر اس سے زیادہ جان لیوا تھا۔ دائرہ جس سمت چھٹا تھا، وہی عین درمیان میں 2 لوگوں کو لایا جا رہا تھا، حسن سلطان اور زبراج شہنواز۔ ان کے ہاتھ ان کی پشت پر بندھے تھے، ان کے سر پر بندوقیں تانی گئی تھی۔ شمدان کو ہر مصیبت میں خدا کے بعد اگر کوئی یاد آتا تھا تو وہ سلطان تھا۔ اس وقت بھی وہ پوری قوت سے اس کا نام پکار رہا تھا۔ وہ جانتا تھا سلطان انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں گیا ہوگا۔ وہ جانتا تھا اسے آنا پڑے گا۔ زبراج نے خود کو چھڑوانے کے لیے اپنے سیاد کو ایک لات رسید کی تھی، جس کے نتیجے میں ایک گولی جلی تھی۔ وہ صرف ایک فائر نہیں تھا، وہ بہت کچھ تھا۔ شمدان نے اول تو سلطان کا نام پکارا، پھر زبراج کو خبردار کیا۔ گولی ایک بار پھر چلی۔ سید شمدان شان کو اپنے ارد گرد موت رقص کرتے ہوئے دکھائی دینے لگی۔ جو انسان سمجھتا ہے کہ تخت صرف ایک انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ غلط ہے۔ تخت کی کئی قسمیں ہیں، اور انسان سے اس کے اپنے تخت کا حساب ہوگا۔ باپ ہے تو اس سے اولاد کی بری تربیت کا، شہر کا میئر ہے تو اس سے شہر کا احتساب ہوگا۔ ہر شخص اپنی جنت جہنم ساتھ لے کر گھومتا ہے۔ انصاف جب دنیا کے نقشے سے باہر نکلنا چاہے تو دنیا مزید رنگین ہوتی جاتی ہے۔ جب وہ غلط کام اور گناہ چھوڑ دے تو یہی سب اسے مزید دلکش لگنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا سراب ہے، دھوکا، وہ دھوکا جو ابلیس دیتا ہے۔ ابلیس تو بس دنیا تک کے اختیار ہے، اور اسی کو سراب میں بدل سکتا ہے۔ دجال کا فتنہ بھی مخصوص دنیا کا ہے، اور آگے کا معاملہ اللہ اور انسان کا ہے۔ یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ابلیس کے چکر میں آ کر وقتی سراب کے پیچھے بھاگے، یا پھر اللہ کے سچے وعدے پر اعتبار کرتے ہوئے دنیا میں وہ عمل کرے جو 1400 سال پہلے متعین کیے گئے تھے۔ مسلمانوں، وقت ہے اپنے اصل کی طرف لوٹ آؤ۔ وقت ہے کہ اپنے تخت سے وفا نبھاؤ، اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے۔ مولوی خطبہ ختم کر چکا تھا۔ ان چاروں لوگوں نے یوں ظاہر کیا گویا کسی نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ موجودہ دور اندھے، گونگوں اور بہروں کی نگری ہے۔ چلتے چلتے ان کے پیر تھک گئے تھے، ہاتھ سن ہونے لگے تھے، اور چہرے سے ٹکرتی سرد ہواؤں کے تھپیڑے کھال کو جیسے پوری طرح کھینچ لیتے تھے۔ وہ باغوں سے نکل آئے تھے، اور اب ان کے قدم ایک رہائشی علاقے کی طرف رواں تھے۔
عیسیٰ کی کلائی پر بندھی گھڑی 15 منٹ کا فاصلہ بتا رہی تھی۔ اسی پر عیسیٰ کے موبائل پہ مرید کا کوئی پیغام جگمگ کرنے لگا۔ یہ نیٹ ورک کھل جانے کے 2 منٹ تھے۔ مرید اسے اپنی لوکیشن بتا رہا تھا۔ وہ قریب تھے، صرف ایک ہی گلی کے فاصلے پر بے حد قریب۔ ہمیں فی الحال یہی قیام کرنا ہوگا، 10 منٹ باہر نکلیں گے، عیسیٰ نے کہتے ہوئے انہیں ہاتھ کے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ گرتی برف ان کے قدموں کے نشانات کو غائب کرتی جا رہی تھی۔ چند پل بعد عیسیٰ ان کے ساتھ ایک پوشیدہ دروازے والی عمارت کے اندر داخل ہوا۔ آس پاس خاموشی تھی۔ پھر یوں ہی انہیں ساتھ لیے تیز تیز قدم لیتا اندر کی جانب چلنے لگا۔ وہ کس کو لگتا تھا؟ میدان کے عین بیچوں بیچ پرچم پاکستان بلند تھا۔ وہ انہیں لیے ایک چھوٹے سے کمرے میں چلا آیا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ کسی وقت میں وہ کمرہ کینٹین رہا ہوگا۔ فرش چکنا تھا اور دیواریں سلین زدہ۔ چپس اور جوس کے ڈبوں کے بڑے بڑے کارٹن اب بھی وہاں رکھے ہوئے تھے۔ وہ ایک بے حد تنگ جگہ تھی جسے کھاٹ کباڑ مزید تنگ کیے ہوئے تھا۔ سلطان کے اندازے کے مطابق زبراج کے ٹانکے خراب ہو رہے تھے۔ وہ کوئی پروفیشنل ٹریٹمنٹ تو تھا نہیں۔ وہ بہت دیر تک وہاں بیٹھتے رہے تھے۔ زبراج اور حسن آس پاس کا جائزہ لیتے رہے اور عیسیٰ چھوٹی سی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ برف، بس برف اور صرف برف۔ کیا یہ جگہ محفوظ ہے؟ اسکول میں بچے نہیں رہیں گے؟ حسن کچھ دیر بعد بولا تھا۔ اب یہاں بچے نہیں آتے، عیسیٰ سنجیدگی سے بولا۔ یقیناً تم لوگوں نے انہیں اسکول سے نکال کر اپنی طرح بندوقوں کے ساتھ لگا دیا ہوگا۔ زبراج کے انداز میں تنفر تھا۔ جانتے ہو ہم دنیا سے پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے۔ عیسیٰ مسکرایا، تلخ اور سرد مسکراہٹ۔ یہ روزگار کا واحد نجی اسکول تھا۔ میں، جبل، بہرام، ہم سب یہیں سے پڑھے تھے۔ وہ باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عقیل صاحب بہت قابل انسان تھے۔ اسلام آباد کے بڑے بڑے اسکولز انہیں ہائرس کرنا چاہتے تھے، مگر وہ روزگار کے اس چھوٹے سے نجی اسکول سے اپنا خرچ پورا کرتے رہے۔ اسکائی ہائی پہ ہونے والے حملے کے بعد پولیس نے اسکول پر ریڈ مارا اور عقیل صاحب کو اپنے سٹاف سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ روزگار کے سب سے عقل مند انسان پہ دہشت گردی کا الزام لگایا گیا۔ اسکول پھر آباد نہیں ہو سکا۔ دنیا میں عقیل صاحب بہت کم ہے نا؟ وہ منہ پر جوتے مارنے والے انداز میں بول کر خاموش ہو گیا۔ اگلے کئی لمحے زبراج اور حسن کچھ نہیں کہہ سکے۔ شرم اور غیرت کی اتہا گہرائیاں تھی جس میں وہ ڈوب گئے تھے۔ یہ پہلی بار نہیں تھا۔ روزگار میں گزرے تمام دن ایسے ہی شرمناک تھے۔ ویسے آپ نے پچھلے سال بلوچستان میں 150 اسکول کی تعمیر میں حصہ لیا تھا نا؟ دنیا آپ کو رہبر کے نام سے پکارنے لگی تھی۔ مجھے ہیش ٹیگز یاد ہیں۔ عیسیٰ بھگو بھگو کر مارنے میں ماہر تھا۔ وہ برف کا باسی تھا، مگر اس کے الفاظ آگ کا تاثر رکھتے تھے۔ میں نے آپ کو 1,500 ای میلز لکھی تھی جن میں روزگار کے سکولز کا ذکر تھا۔ یہ تانا نہیں تھا، یہ بس سرسری، بے حد سرسری سا ذکر تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زبراج شہنواز کے ہر بہانے پر پانی پھر گیا تھا۔ دنیا کی محبت میں اندھے شخص سے جیسے اس کی لاٹھی چھین لی گئی تھی۔ وہ بری طرح زمین بوس ہوا تھا۔ المیہ یہ ہے کہ دنیا اپنے گرے ہوئے کو نہیں اٹھاتی۔ اگلے کئی منٹ وہاں موت جیسی خاموشی رہی تھی۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ تم یہاں سے نکلنے کے بعد کیا کرو گے زبراج؟ حسن اس خاموشی سے اکتائے ہوئے بہت دیر بعد بولا، جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔